अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम, जिसको लेकर हुकूमत काफ़ी सीरियस है और 27वीं आइनी तरमीम तकरीबन मंजूरी के बिल्कुल करीब है। ऐसे में पीपल्स पार्टी की जानिब से जिन खदशात का इजहार किया गया है, क्या हुकूमत उन खदशात को दूर कर सकेगी और बआसानी इसकी मंजूरी हो सकेगी, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के बढ़ते हुए रोशन इम्कानात है, जिससे रोज़गार भी बढ़ेगा और नौजवानों के लिए नए मौका फराहम किए जाएंगे। कौन सी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनके साथ पाकिस्तान के मुआहदे हुए हैं, उस पर बात करेंगे। आखिर में बात करेंगे गूगल क्रोम मंसूबा आईटी सेक्टर के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि अब गूगल क्रोम के दफातर भी पाकिस्तान में होंगे और एक प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, जिसके बाद इससे भी पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मैदान में काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकेगा। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम पर। 27वीं आइनी तरमीम के क्या खदोखाल होंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा और इसकी मंजूरी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद है जहांगीर खान जदौन, जो कि माहिर कानून हैं। जहांगीर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 27वीं आइनी तरमीम, सबकी नज़रें 27वीं आइनी तरमीम पर है। क्या है इसके मुसवदे में, क्या शिकें हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से किन शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है? सबसे पहले तो ये बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्यों आखिर इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि 27वीं आइनी तरमीम पास करवानी चाहिए। बहुत शुक्रिया। देखें, 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त तो आप कई महीनों से सुन रहे थे, तो फाइनली द कैट इज आउट ऑफ बैग। तो अभी इसमें देखें, इसमें तो आइन का पूरा ढांचा तब्दील कर दिया गया है। अदलिया की आज़ादी आप देख लें, फंडामेंटल राइट देख लें, ये तो ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि आइन के अंदर जो है बिल्कुल उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको तब्दील कर दिया गया है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें पार्टियां जो है जिस तरह की तरमीम आई है उस तरह के बिल्कुल पास कर लेंगी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि काबीना ने अगरचे आज मंजूरी दे दी है, लेकिन हम खास तौर पे पीपल्स पार्टी की बात करें तो एनएफसी के हवाले से जो पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो लगता है कि वो शायद मान लिए गए हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आप क्या समझते हैं कि एनएफसी अवार्ड के हवाले से जो सूबों में बाहमी इख्तलाफात थे या वफाक जो इख्तियारात चाहता था, वो तो फिर कैसे दूर होंगे सर? वो नहीं, देखें, उनका तो एनएफसी अवार्ड देखें उन्हें पता ही है। उसमें असल में ये होना चाहिए था कि जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है इसको आप आइन में इनकॉर्पोरेट करें कि जो सूबे हैं वो नीचे ना फाइनेंशियल पावर डेलीगेट कर रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम तमाम सूबे के अंदर मफलूज है और इस्लामाबाद के अंदर स्पेशली आप देखें 3-4 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे। बाकी सूबों के अंदर भी देखें बिल्कुल स्टैंड स्टिल पोजीशन है। लोकल गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने पीपल्स पार्टी इस पे देखें बात नहीं करेगी, क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट को सिस्टम को स्टैब्लिश नहीं कर रहे थे। बाकी कोई केपी में पीटीआई है, बिल्कुल इलेक्शन हुए हैं, लेकिन एक पैसा पाई जो है उन्होंने नीचे डेलीगेट नहीं किया। और उनकी पावर जो है, क्योंकि जितना भी ये सेल्फ इंटरेस्ट और बेनिफिशियरी ये एमपी एमएनए किसी भी पार्टी का हो, वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डेवलप नहीं होने दे रहे। अब इसमें देखें ना, आप आइन के अंदर आप जुडिशरी को देखें, उसकी तबाही है 27वीं तरमीम में कि जी जज अगर इनकार करे जाने से तो वो रिजाइन समझे, तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट की जो नौकरी उससे ज्यादा पक्की हो गई है। आपने तो उसको इस तरह बैठा दिया है कि आपकी बात नहीं मानेगा तो वो घर चला जाए। तो ये निज़ाम जो है ना, ये इसके बड़े दूर रस्त नतीजे होंगे और मुझे नहीं लगता कि ये तरमीम जो है एक पब्लिक बेनिफिट में है या इसका कोई पब्लिक को फायदा होगा। लेकिन सर ये तो एक फरमाइएगा कि 18वीं तरमीम को लेके जो मसाइल थे और जो वफाकी हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी, जो ऐसे मामला थे 18वीं तरमीम में जिनको ये दूर करना चाहते थे, तो आप क्या समझते हैं कि 17वीं तरमीम जो है उससे क्या वो उस पर असरात होंगे? देखें, 27वीं तरमीम जो है पेवर लीज का असल 2 मकसद हैं। अदालतों का कंट्रोल भी एग्जेक्टिव को देना और तीसरी बात जो है वो आईनी अदालत कायम करना। ये तो मोटी 3 चीज़ें हैं। बाकी देखें, हो सकता है कुछ पार्टियां उस पर कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन ये 2-3 चीज़ें जो है इन पे सारी पार्टियों को पहले ऑन बोर्ड लिया गया है। मतलब जाहिर नहीं लेकिन खुफिया तौर पे हो सकता है उनको ऑन बोर्ड लिएगा, वो उससे एग्री होंगे तो उन्होंने तरमीम लाई है। अब ये कैसी तरमीम है? इतने बड़े आइन को आप तब्दील कर रहे हैं और चंद लम्हों में आज जो है मुसवदा पेश किया जा रहा है। लेकिन सर यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जिस तरह से आपने आईनी अदालत की बात की, तो आईनी बेंच तो पहले ही बन चुका है। तो आप क्या समझते हैं कि एक माहिर कानून की हैसियत से क्या आईनी अदालत अलग नहीं होनी चाहिए, जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तो इस तरह से काम चल रहा है?
دیکھیں آئینی عدالت پہ تو اعتراض نہیں ہے، لیکن آئینی عدالت کے اندر جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کس طرح کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کون سے بندوں کو آئینی عدالت میں لے کے آنا چاہتے ہیں جو آئین کو سمجھتے ہیں؟ آئین کو مطلب ہے کہ کس طرح کیا پبلک کا ٹرسٹ ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے کریں گے؟ اب آئینی بینچ دیکھیں 1 سال ہو گیا، تو آپ مجھے بتا دیں انہوں نے کون سے ایسے فیصلے کیے ہیں جو آئینی انٹرپریٹیشن تھی انہوں نے کی ہے، سوائے اس کے ریزرو سیٹوں کے اور سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک وہ سول کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا ہے۔ 2-3 موٹے ڈسین کے علاوہ مجھے آئینی بینچ کا کوئی آپ فیصلہ بتا دیں۔ آپ تو ماشاءاللہ میڈیا میں ہر وقت جو ہے آپ کے پاس معلومات بھی ہوتی ہیں۔ جی سر، 26ویں ترمیم میں بھی ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا تھا اور ان شکوں کو نکال دیا گیا تھا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی جس نے ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، 160 شیک 3A ختم کرنے پر اتفاق، صوبے کے شیئرز کم کرنے کے حوالے سے انہوں نے ریزرویشن شو کروائی ہے، دوہری شہریت پر مجسٹریٹ کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھانے کے حوالے سے بھی انہوں نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی یہ تمام تر شکیں اب ظاہر ہے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، تو حکومت شاید اس کو بھی ان شکوں کو نکال دے گی اور 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گی۔ تو سر فیصل بابڈا صاحب نے کہا ہے کہ 27ویں کے بعد 28ویں بھی آئے گی، تو یہ بیک ٹو بیک جس طرح سے ترامیم ہو رہی ہیں تو پھر کس کے انٹرسٹ میں ہے؟ حکومت تو کہتی ہے ہم عوام کے انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں سب۔ ایبسلوٹلی عوام کے انٹرسٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ گورنمنٹ جو ہے ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ اپنی اسمبلیوں کی مدت آیات لائف کر لے تو بس کام ہی سارا ختم ہو جائے گا۔ ان کو کیا ضرورت ہے دوبارہ 5 سال کے بعد چیف الیکشن کمیشن اپوائنٹ کر کے الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے؟ یہ بھی کر دیں گے، یہ والی اسمبلی جو ہے آیات چلے گی، بس کام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس میں کیا روز آج 27ویں کل 28ویں ترمیم لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بل آپ پاس کرا سکتے ہیں، دوسری پارٹیاں بھی آن بورڈ ہوں تو انہوں کہیں جی یہ اسمبلی جو ہے اس کو یاد کر دیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کام کرتے رہے ساری عمر۔ نہیں لیکن سر ہاں صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں دیکھیں لبرل ڈیموکریسی جو ہے وہ اس پہ کس طرح سے نظام چلتا ہے اور کس طرح سے اس کے اصول وضع کیے گئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہاں پہ کیا ہمارے ملک میں لبرل ڈیموکریسی جو ہے اس کی گنجائش نہیں ہے؟ یہاں پہ دیکھیں نہ پولیٹیکل پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہے، نہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی ہے، نہ کوئی ڈیموکریسی کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر دیکھیں سب سے جو بڑا عنصر ہے آپ کا جو آئین 1973 کا ہے، اس میں دیکھیں جو فنڈامنٹل رائٹ ہیں آپ کے وہی آپ کو اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کس ڈیموکریسی کی بات کریں؟ آپ میڈیا کی آزادی، آپ خود میڈیا پہ کتنا بڑا گہرا تلہ ہے کہ آپ کا، آپ بتائیں میڈیا کی آزادی ہے اس ملک کے اندر کتنی آزادی ہے؟ کس طرح جو ہے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، کس طرح ان کو دبایا جاتا ہے؟ تو یہ کون سی ڈیموکریسی میں جو ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ والی ڈیموکریسی ہے؟ اور الیکشن پہ چیف الیکشن کمیشن پہ سوالیہ نشان، جو الیکشن کنڈکٹ ہوئے ہیں ان پہ سوالیہ نشان، جو 2018 میں بھی ان میں بھی انہوں نے کہا تھا RTS بیٹھ گیا، تو جب تک یہ سارے آپ کے نظام ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ کون سی ڈیموکریسی، کون سا ڈیموکریٹک ملک جو ہے اس طرح چلتا ہے؟ اچھا سر، آپ کیونکہ ماشاءاللہ ایک بہت سینئر وکیل ہیں اور وکلا کی سیاست جو ہے اس کو بھی نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس میں بڑا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، تو کیا یہ آئینی ترمیم جو ہے اب 27ویں وکلا برادری کیا اس حوالے سے کوئی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں وکلاء کے اندر 2 بڑے میجر گروپ ہیں۔ ایک وکلاء جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں گورنمنٹ کے، ان کے کہنے پہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان کے کہنے پہ لا افسر اپوائنٹ ہوتے ہیں، تو وہ والے جو بینیفیشری وکیل ہیں جو بینیفٹ لے رہے ہیں، کوئی بھی چاہے وکیل ہے چاہے وہ صحافی ہے، وہ اس سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ اس کو سسٹم کی پرواہ نہیں ہے کہ رول آف لا ہو، آئین کی عملداری ہو، میڈیا آزاد ہو، بنیادی حقوق میسر ہو، وہ اس کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جو بینیفٹ مجھے مل رہا ہے یہ ملتا رہے، نظام چاہے مارشل لا ہو، چاہے ہائبرڈ ڈیموکریسی ہو، چاہے ہائبرڈ سسٹم ہو، جو بھی نظام ہو وہ اس کو قبول ہے۔ وہ صرف کہتا ہے کہ مجھے جو بینیفٹ مل رہے ہیں اس کے اندر کوئی فرق نہ لائے، تو یہ والا نظام آج کل چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جہانگیر خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں بتا رہے تھے۔ اچھا عمران صاحب، آپ کی کیا رائے ہے 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابھی 26ویں کو اتنا وقت نہیں ہوا، 27ویں آ گئی اور اب 28ویں کی بھی تیاری حکومت کر رہی ہے، تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام تر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے زینب کہ جو جہاں تک پہلے یہ بات ہے کہ 26ویں ابھی ہوئی اور پھر 27ویں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتراضات تھے، جس پہ پیپلز پارٹی کو اعتراضات تھے، جس پہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ متفق نہیں تھی۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو فوری نوعیت کے معاملات ہیں ان کو 26ویں آئینی ترمیم میں حل کر کے تو پھر پینڈنگ کر دیا گیا۔ اب 27ویں میں باقی چیزیں وہ لانا چاہ رہے ہیں،
لیکن یہاں پہ یہ بڑا معاملہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں بعض چیزوں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے تحفظات ہیں. مولانا صاحب تو برملا اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کی. اور پھر اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وزیر داخلہ, وہ اس وقت بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے حکومتی نمائندے کے طور پہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کی, اور پھر اس ملاقات میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں ان کے حوالے سے جو حکومت کا موقف ہے, خاص طور پہ جو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کا موقف ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ طاقتور حلقوں کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, تو ان کے بھی جو تحفظات جو چیزیں تھیں وہ ساری جو ہیں وہ ڈسکس کی ہیں صدر زرداری صاحب کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دی ڈے حکومت یہ 27ویں ترمیم آرام سے جو ہے وہ پاس کروانے میں کامیاب ہو جائے گی. اچھا عمران صاحب 27ویں ہم نے دیکھا 26ویں ترمیم کا مسودہ بھی سیکرٹ رکھا گیا تھا. اس 27ویں ترمیم کے ساتھ بھی یہی ہے کہ بہت بڑے بڑے وزیروں کو بھی اس کے مسودے کے بارے میں علم نہیں ہے. بہت کم ہی وزیر ہے جن کو آئیڈیا ہوگا کہ اندر ہے کیا. بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے ٹویٹ بھی کیا, اس کا مطلب ہے کہ ان تک بھی اس طرح سے انفارمیشن نہیں تھی کہ کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. اب تو چیزیں سامنے آ گئی ہیں. عمران صاحب آپ بائی ہیں نا, دیکھیں تو ابھی کون سی ترمیم منظور ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں ابھی صرف کابینہ نے منظوری دی ہے. ابھی یہ پارلیمنٹ میں پیش ہو کے پھر بحث اور پھر یہ ساری چیزیں. اور دیکھیں اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی اس حوالے سے پریس کانفرنس کر کے اس میں بہت ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. پھر خاص طور پہ جو بہت زیادہ معاملات تھے کہ آرٹیکل 243 میں پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, تو وہ چیزیں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ اس میں کیا ہے, وہ تفصیلات اب سب کو پتہ ہے. لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی بات ہو جو بہت خفیہ ہو. اب چیزیں ہیں کہا یہ ادارے پبلک انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں, تو پبلک انٹرسٹ کی چیزوں کو تو ویسے ہی پبلک ہونا چاہیے, یا عوام تک اگر نہیں بھی آتی تو وزیر و مشیروں تک تو پتہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے تھوڑا سا اس بارے میں علم ہے سب کو. ویسے آپ کو کس نے یہ کہا کہ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہے؟ عمران صاحب حکومت تو کہتی ہے کہ ہم آئینی عدالتیں اس لیے لگا رہے ہیں. دیکھیں عوامی آپ بار بار یہ بات کر رہی ہیں کہ پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں. کس وزیر نے یہ کہا, ذرا بتا دیں میرے علم میں بھی ذرا. بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ آئینی عدالتیں جو ہیں وہ اس لیے لگائی جا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ پر بوجھ کم ہو, جتنے کیسز ہیں زیر التوا ہیں, تاکہ آئینی معاملات جو ہیں, اس میں کوئی غلط بات بالکل آئینی کیسز جو ہیں وہ آئینی عدالتوں میں لگیں. یہ دنیا کا آپ کو پتہ ہے کتنے مہذب ممالک میں آلریڈی یہ ہے. اور اگر واقعی سپریم کورٹ میں دیکھیں لوگ سال بیچارے لائنوں میں لگے رہتے ہیں, سنوائی نہیں ہوتی. تو اگر آئینی عدالت ہو جائے گی الگ تو اچھی بات ہے. آئینی معاملات جو ہیں وہ اس طرف جائیں, جو لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں مقدمات ہیں وہ دوسری طرف جائیں. دیکھیں یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی ذاتی فائدے کی بات کرتے ہیں, اور جو ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ اپوزیشن صرف اور صرف حکومت میں تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے. اچھا عمران صاحب پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کریں گے. اب پیپلز پارٹی کا آپ کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اختلاف کیا ہے کہ صوبے کے شیئرز کم کرنے کے حوالے سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا, کیونکہ اب اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ NFC فارمولا میں تبدیلی بھی تھی 27ویں آئینی ترمیم میں, اب حکومت اس پر کیا ٹیک لے گی, کیا لینا دینا ان میں ڈیسائیڈ ہوگا؟ دیکھیں بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت شاید بیک فٹ پہ چلے جائے اس ایک معاملے پہ, لیکن اگر آپ حق سچ کی بات کریں اور ایمانداری سے سمجھیں تو 18ویں ترمیم میں وفاق سے بہت سارے محکمے جو صوبوں کو چلے گئے ہیں, بہت سارے اب صوبے تو کماؤ پوتے ہیں, اور وفاق بیچارہ صرف خرچ کرنے کو رہ گیا. اب وفاق کے پاس اگر فنڈز ہی نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جو ہے ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ چیزیں بہتر ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صفحہ نہیں ہے جیسا زرداری صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں بھی کوئی چیز ترمیم کر کے آپ نئی ترمیم لا رہے ہیں, کیونکہ آئین میں اگر آپ نے کوئی چینج کرنی ہے تو ترمیم تو لانا ہوگی, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ آپ اس طرح کی صرف چند شخصیات کو بنیاد بنا کر ترمیم نہ کریں, بلکہ بنیادی مقصد عوام کی فلاح ہی ہونا چاہیے جس پہ آپ کا زور ہے. لیکن ابھی ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں کم ہیں. اچھا عمران صاحب, بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی انہوں نے ایک شک پر اعتراض نہیں کیا, کئی شکیں ہیں جس پر اعتراض کیا گیا ہے. اب حکومت آپ کو کیا لگتا ہے ان کے جو شکیں اعتراض کیا ہے پیپلز پارٹی نے ان کو نکال دے گی اس میں سے, اور پھر یہ 28ویں ترمیم کا حصہ بن جائے گا, یا پھر کچھ اور پیپلز پارٹی کے لیے حکومت ان کو؟ زینب دیکھیں جو زیادہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا وہ بھی ایک سائنس ہے. زیادہ اعتراضات کیے ہی صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم زیادہ اعتراضات کریں گے, اس میں سے یہ 4-5 جو ہیں وہ آخر میں مان لیں گے, اور دو تین ہم نے نہیں ماننے ان پہ ان کو راضی کر لیں گے. یہ اسی لیے آپشن رکھی جاتی ہے.
آپ اب بھی اس معاملے میں بھی دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی بالآخر جو ایسی چیزیں ہیں وہ شور ڈاٹ ڈول کے تو مان جائیں گے، اس لیے کہ لوگوں میں یہ تاثر قائم کیا جا سکے کہ ہم بڑی جمہوری پارٹی ہیں، اور ہم نے تو دیکھیں وہاں بڑے اس وقت اعتراضات کیے تھے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس پہ ان کو ذاتی طور پہ یہ احساس نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کو اس سے نقصان ہوگا، بھلے اس سے جو مرضی نتیجہ ہے پیپلز پارٹی اس پہ اعتراض نہیں کرے گی۔ اچھا عمران صاحب، آپ کی ظاہرہ سیاست پہ کافی گہری نظر ہوتی ہے۔ فیصل وابڈہ صاحب جو کہ 28ویں ترمیم کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی آنے والی ہے، تو یہ 27ویں ترمیم کا بھی ہم بہت پہلے سنتے رہے کہ 27ویں ترمیم آنے والی ہے، کہ فیصل وابڈہ صاحب کو کس طرح سے معلوم ہے کہ آگے 28ویں بھی آ جائے گی؟ فیصل وابڈہ صاحب نا شیخ رشید صاحب کا نیا ورژن ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب کیونکہ وہ بیچارے ان کا وہ اس طرح سے مقام نہیں رہا سیاست میں، تو اب وہی فریضہ جو ہے وہ ہمارے جناب فیصل وابڈہ صاحب انجام دیتے ہیں۔ یہ بھی اپنی طرف سے یہ شو کرتے ہیں کہ میں کسی کا خاص بڑا خاص آدمی اور میرے پاس بڑی خبر ہوتی ہے، یہ اس لیے نا پھول جڑیاں چھوڑتے رہتے ہیں تاکہ میڈیا میں ان ہو سکے۔ ان کی اسٹریٹجی دیکھیں، 2-3 مہینے غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح کی پھول جڑی چھوڑیں گے، پھر ٹاک شوز میں بیٹھیں گے، پھر میڈیا سے آ کے پارلیمنٹ کے باہر گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہیں۔ اچھا عمران صاحب، اب آپ سے ایک آخری کامنٹ اور آخری سوال لینا چاہیں گے۔ اب ظاہر ہے 27ویں آئینی ترمیم بھی پاس ہو جائے گی، یہ تو میرا خیال ہے سب کو معلوم ہے، لیکن آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہو جائے گی سینٹ سے بھی؟ جی بالکل ہوگی۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، اس پر یقینی طور پہ اب آگے بھی ہم اپنے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خد و خال اب کیا ہوں گے، جو مسودہ پیش کیا جائے گا اور جن نکات پر پیپلز پارٹی کی جانب سے ریزرویشن شو کروائی گئی ہے، کیا ان شکوں کو نکال دیا جائے گا اور کیا اس کا سٹرکچر ہوگا، وہ دیکھنا ہوگا۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے روشن امکانات ہیں، اس پر بات ہوگی۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین، مختلف ممالک کی جانب سے پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے مختلف پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعظم جو کہ دورہ آذربائیجان گئے اور دورہ کیا انہوں نے، اور ایسے میں بڑی پیش رفت ہوئی ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، تعلیم اور علاقائی رابطوں کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ یہ دورہ کس طرح سے پاکستان کے لیے فائدہ دے گا پاکستان کو، اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی، ماہر معاشیات، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ وزیر اعظم کے دورہ آذربائیجان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مختلف امور پر بات چیت کی گئی، تجارت، سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی نئے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہونے جا رہے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں وسطی ایشیا میں پاکستان کے لیے تجارت کے نئے راستے کھلنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب کوششیں ایک ایسے وقت ہو رہی ہیں جب ہماری افواج نے بھارت کو شکست فاش دی اور دنیا میں ہمارا وقار بلند ہوا، اور اس کے بعد سعودی عرب نے ہمارے ساتھ جو دفاعی معاہدہ کیا تو پاکستانی قوم کا اعتماد بھی جو ہے وہ بڑا ہے، اور جو وقار بڑھنے سے اب دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف آئی ہے کہ یہ ایسا ملک ہے کہ جس کی اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، جو جوہری قوت بھی ہے، جس کی افواج بھی طاقتور ہے، تو اب دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے۔ لیکن اب ہمیں کوششیں ضرور حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری تاجر کمیونٹی اور جو ہے ان سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ اگر ملک میں ٹیکس کا وصولی نہیں ہوتی یا سرمایہ کا فرار ہوتا رہتا ہے اور ملکی سرمایہ کار اپنے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے، بینک جو ہیں وہ قرضے دینے کے بجائے حکومت کو قرضہ دے رہے ہیں، کبھی بجٹ خسارے کے لیے، کبھی سرکولر ڈیٹ کے لیے، تو یہ اور دہشت گردی کی وارداتیں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ بھارت بھی کرا رہا ہے، افغانستان بھی کرا رہا ہے، سب قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن جو ہمارے کنٹرول میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی معیشت کو صحیح خطوط پر استوار کر لیں، اور تاکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آئے اسٹیٹ بینک کا، اور جو ہمارا پیٹرولیم لیوی ہے وہ ختم ہو اور جی ایس ٹی کم ہو، تاکہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو، پیداوار بڑھے۔ اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ریمیٹنسز کے بجائے برآمدات کی طرف توجہ کریں۔ آئی ٹی سیکٹر ہے، انجینئرنگ سیکٹر ہے، برآمدات بڑھائیں۔ اگر ہماری توجہ، جو آج میرے پاس فیگرز ہیں، وہ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ پچھلے 14 برسوں میں برآمدات بڑھی ہماری صرف $7 ارب، $7 بلین، اور ہماری ریمیٹنسز جو بڑھی ہیں وہ $27 ارب۔ یہ اس کو الٹا کرنا ہوگا۔ ہمیں ریمیٹنسز اتنی نہیں چاہیے، ہمیں برآمدات چاہیے جہاں روزگار بڑھے۔ اگر یہ تبدیلی حکومت پالیسیوں میں کرتی ہے، جس کے لیے اشرافیہ رکاوٹ ڈالے گی، لیکن حکومت فرم سٹینڈ لے لے، عوام کی سپورٹ مانگے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب موقع ہے تجارت کا، سرمایہ کاری کا، برآمدات بڑھانے کا، پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کا،
ملک سے غربت، بے روزگاری، مہنگائی کو ختم کرنے کا، اور عوام کی طاقت سے پھر ہم دہشت گردی کو کچلیں گے جو بھارت اور افغانستان کرا رہے ہیں پاکستان۔ انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جب ہم نے مارکہ حق و بنیاد مرصوص میں انڈیا کی پھینٹی لگائی تو پوری دنیا نے اللہ کی رحمت سے نہ صرف ہماری جو صلاحیتیں ہیں ان کو تسلیم کیا اور دنیا میں ہماری عزت بھی بڑھی۔ اس کے بعد اب سر دیکھیں کہ گوگل کروم کا یہاں پہ آنا، سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہونا، اور اس کے علاوہ یہاں انویسٹمنٹ کے لیے سعودی وفود کا آنا، قطر، یو اے ای اور دوست ممالک کا یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے آنا، اور پھر اگر ہم بات کریں آذربائیجان کی تو ان کا بھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو اس سے تو ہوگا، لیکن دوسری طرف یہ بھی اس سوال کا ایک ضمنی حصہ لے لیں کہ عالمی بینک کہتا ہے استحکام تو آیا پاکستان میں معاشی، لیکن سیلاب نے خطرات بڑھا دیے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو انویسٹمنٹ کے اعلانات ہیں یہ اعلانات ہی رہیں گے یا واقعی ہی عملی جمع پہنایا جائے گا؟ اور دوسرا، سیلاب سے کس حد تک ہمیں نقصان ہوا ہے؟ آپ نے انتہائی اہم نکات اٹھائے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ مجھے اجازت دے دیں، تاکہ آپ نے قرآن کا حوالہ دیا ہے تو یہ سورہ صف ہے، اس میں آگے چل کے جو ہم بنیاد مرصوص کے بعد جو آگے آیت آ رہی ہے وہ یہ کیا کہ یہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سیسا پلائی دی دیوار بنے اور فتح دے دی، مگر آگے ایک شرط بتا دی ہے قرآن میں بڑی واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ قرآن نے یہ شرط لگائی ہے کہ اس کے بعد آپ مالی جہاد بھی کریں۔ مالی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن ختم کریں، ٹیکسوں کی چوری روکیں، شاہانہ اخراجات کم کریں۔ یہ قرآنی آیت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے، تو پھر ہمیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی ترقی سے۔ یہ تو ہو گیا قرآن ہمارا عقیدہ۔ اب آپ کا جو سوال ہے اگر میں اس کی طرف آؤں تو بنیادی بات یہ تھی کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ اگر دنیا پاکستان کی طرف تو دیکھ رہی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن میرے ملک کے بینکس کیا کر رہے ہیں اور میرے ملک کے سرمایہ کار کیا کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو ایک فگر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے دنیا بھر میں بینکنگ کی ہے، بڑی سینئر پوزیشنز میں کی ہے، پاکستان میں بھی۔ میں نے نہ پاکستان میں کبھی دیکھا نہ دنیا میں دیکھا کہ بینکوں نے اپنا قرضے صنعت کے لیے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے تقریباً دینا بند کر دیے ہیں اور حکومت کو دے رہے ہیں۔ اب میں ایک فگر دے دوں تو آپ میری پوزیشن بالکل واضح ہو جائے گی میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ بینکوں نے جو قرضے دیے ہیں اس وقت وہ 13,500 ارب روپے کے ہیں صرف، لیکن جو سرمایہ کاری کی ہے خاص طور سے حکومت کو دیے ہیں وہ ہے تقریباً 36,000 ارب روپیہ۔ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ 15-20 ہزار ارب روپیہ لوگوں کو، تجارت تاجروں کو، برآمد کنندگان کو کم ملا۔ وہ کیوں کم ملا؟ کیونکہ آپ نے ان کی نجکاری کر دی ہے، غیر ملکیوں کے پاس بینک چلے گئے ہیں، انہوں نے حکومت کو پیسے کی اس کو بڑھایا جانا چاہیے۔ اس پہ جو ہے ضرور آپ سے میں اگلا سوال کروں گا، لیکن ابھی سر عوام کو یہ بھی کوئی خوشخبری سنا دیں کہ یہ جو چینی کمپنیاں آ رہی ہیں، امریکی کمپنیاں آ رہی ہیں، اور جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ زیر پانی یہاں پہ 12,000 ارب جو ہیں ان سے زیادہ کی معدنیات موجود ہیں، اور یہاں سے تیل اور گیس کے ذخائر نکلنے والے ہیں، اور پھر بلوچستان میں جو معدنیات ہیں کے پی میں ہیں۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہے اگر واقعی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر پاکستانی معیشت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پھر آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا دوں، میں نے یہ دیکھا ہے، میں کئی برسوں سے، دہائیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہماری معیشت کا جو جی ڈی پی ہے وہ 1,500 ارب ہونا چاہیے تھا، وہ 408 ارب ڈالر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کیا آج ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں کئی ہزار ارب ڈالر کے منرلز ہیں۔ آپ کا سندھ میں کوئلوں کا ہمیں پتہ تھا، پہلی بات ہو رہی تھی تھرگول کی۔ بات یہ تھی کہ قدرت کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو وسائل دے دیے، لیکن اگر ہماری اپنی سرمایہ کاری نہیں ہوتی اور بیرونی سرمایہ کاری صرف ہوتی ہے تو اس سے ملک کی قسمت نہیں بدلا کرتی، کیونکہ جو بیرونی سرمایہ کاری آئے گی وہ تو 75% آپ کا لے جائیں گے، ان کے سیاسی مفادات بھی ہوں گے۔ اس لیے اگر قدرت کے وسائل سے فائدہ اٹھانا ہے تو قدرت کے اس قانون پر عمل کرنا پڑے گا کہ اپنی قسمت ہمیں بدلنے کے لیے ملک کو سرمایہ کاری کرنی ہے، حکومت کو بھی کرنی ہے، صوبائی حکومتوں کو بھی کرنی ہے، تاجروں صنعت کاروں کو بھی کرنی ہے۔ صرف اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ نہ لگائیں، آپ یہاں پر آئیں۔ دیکھیے اس لیے کہ جو تیل کی بات ہم کر رہے ہیں، گیس کی بات کر رہے ہیں، اس میں بہت عرصہ درکار ہوگا، 1-2 سال نہیں لگیں گے، بڑا ٹائم لگتا ہے اس لیکن سر یہ تو ایک ہمیں اللہ تعالیٰ
ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جتنے بڑے سیٹ ہیں وہ سب ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ آپ کے ذاتی دوستوں میں ہیں، وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں کے بھی قائل ہیں، تو آپ انہیں یہ بات سر کیوں نہیں سمجھاتے کہ وہ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں اور ملک کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں؟ اور دوسرا یہ سر کہ حکومت جو ہے واقع ہی ٹیکس کلیکشن کو کس طرح سے بہتر کر سکتی ہے، کیونکہ جتنے بھی ماضی میں وزراء رہے ہیں، چیئرمین رہے ہیں FBR کے انکلوڈنگ شبر زیدی صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کرپشن ہی FBR میں ہے۔ دیکھیے دو باتیں، میں نے ابھی ایک کتاب لکھی ہے اسلامک بینکنگ کے اوپر، اس میں میں نے ان تمام نکات کو اٹھا دیا ہے، تمام نکات کو جو آپ نے بتایا ہے۔ بنیادی بات پہلے اب ہم لیں ٹیکسوں کی۔ شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا ہے، خود ریکارڈ پر ہے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، کہ FBR ٹیکسوں کی مد میں 15,000 ارب روپیہ ایک سال میں کم وصول کر رہا ہے۔ ان کا بیان ہے 15,000 ارب ان کا۔ لیکن میں نے ریسرچ کر کے یہ بتایا کہ جناب بالکل آپ نے صحیح کہا، مگر یہ صرف FBR ہے، اس کے بعد صوبوں کے بھی ہیں، اس کے بعد جو کالا دھن ہے 70,000 ارب وہ انہوں نے نہیں لیا، وہ سب ملا کے میرے ملک کی جو استعداد ہے وہ ہے 25,000 ارب روپیہ سالانہ کم وصول ہو رہا ہے۔ اگر اس کا ایک بڑا حصہ وصول ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں گے تعلیم میں بھی پیسہ جائے گا، صحت میں بھی جائے گا، سرمایہ کاری میں بھی جائے گا، اور تھوڑے سے اخراجات بھی کم کرنے پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اشرافیہ کی معیشت ہے، پالیسیاں جو بنائی جا رہی ہیں وہ اشرافیہ کے مفاد میں بنائی جاتی ہیں، بیشتر پالیسیاں تمام پارٹیاں تین بڑی جی آپ نے بڑی زبردست تجاویز دی ہیں، آپ نے کہا کہ برآمدات بڑھانی چاہیے اور مختلف قسم کی آپ نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں۔ اب وفاقی وزیر اقتصاد چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ ایسا ماڈل تیار کر رہے ہیں جس سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری آسان بنائی جائے گی۔ اس بارے میں بتایا گیا کیا قوانین ہونے چاہیے، کیا پالیسیز ہونی چاہیے جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ جی اللہ کرے یہ کام ہو جائے، اس لیے کہ بیرونی جو ہمارے بھائی ہیں پاکستانی، ان کے پاس 150 ارب ڈالر نقد پڑا ہوا ہے مختلف بینکوں میں، 150 بلین ڈالرز، کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ لیکن وہ بیشتر لوگ جو ہیں وہ بزنس مین نہیں ہیں، وہ آپ کی خود تو صنعتیں نہیں قائم کریں گے، پہلے تو یہ ہم سمجھ لیں، وہ پروفیشنلز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے جو تجویز دی ہے وہ یہ ہے، حکومت جو ہے برآمد کی صنعتیں لگائیں، اور وہ صنعتیں لگائیں جس میں کہ امپورٹس کم ہو۔ اس میں یہ کریں کہ 33% جو ہے وہ حکومت پاکستان لگائیں، 33% جو ہے وہ پاکستان کے صنعت کار، تاجر، برآمد کنندگان وہ لگائیں، اور 34% جو ہیں وہ سمندر بار پاکستانی لگائیں۔ لیکن اس کا جو مینجمنٹ ہوگا وہ اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ بیٹھیں گے، مینجمنٹ پاکستانی سرمایہ کاروں کے پاس ہوگا، حکومت کے پاس نہیں ہوگا، تاکہ کرپشن نہ ہو سکے۔ اور جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کا نمائندہ بھی بورڈ میں بیٹھے ہیں۔ صنعتیں کون سی ہوں گی؟ جس میں برآمدات ہو نمبر 1، یا جن سے امپورٹس کم ہو سکیں۔ اگر یہ تجویز بناتے ہیں آپ اور سمندر پر پاکستانیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں، حکومت اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنے گی ان صنعتوں کی، یہ بتائیں گے جناب یہ پیسہ حکومت بھی لگا رہی ہے، پاکستانی بھی لگا رہے ہیں، جو رہائش پذیر ہیں اور باہر بھی لگا رہے ہیں، کنٹرول آپ سب کا ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہوگی اس کو منافع میں بڑھائیں، آپ کو بھی منافع ملے، ملک کو بھی ملے، برآمدات بڑھیں، وہ کم ہو۔ یہ اگر اسکیم بنائی جاتی ہے فیزیبلٹی کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے سمندر پاکستانی آئیں گے اور ہم IMF سے پیچھا چھڑا سکتے ہیں جناب۔ ڈاکٹر صاحب اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن یہاں سر 2-3 سوال بڑے اہم ہیں، کیونکہ آپ نے آج وقت دیا ہے تو ہم ساری چیزیں یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ سر کہ المیہ یہ ہمارے ہاں کہ جتنے سمندر پار پاکستانی جاتے ہیں انفارچونیٹلی ان کو جو ان کے ملنے والے عزیز رشتہ دار دوست وہی ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتے، اور 95% کیسز میں سر ایسے ہوتا ہے کہ ان کی جائیدادوں پہ، ان کے روپے پیسے پہ لوگ قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیچارے جو ہیں روتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ سر کہ آپ جو صنعتوں کی بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے، لیکن آپ انرجی کے جو ریٹس ہیں، جو یہاں پہ گیس اور بجلی کی قیمتیں ہیں، تو ایک ماہر معاشیت کے طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی انڈسٹری لگا کے جو ہے ارد گرد کے ممالک سے آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں اور اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں؟ جی بڑا اہم نکتہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے، جب پاکستان میں مہنگائی 38% تھی تو ڈسکاؤنٹ ریٹ 22% تھا، اب مہنگائی 38 سے جو ہے وہ 4.5 پر آ گئی ہے، تو یہ 11% کیوں ہے آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ؟ پہلے تو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میرے پڑوسی ممالک جو ہیں وہ 5.5 کے قریب ہے،
اگر آپ پالیسی ٹھیک کریں تو پہلے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آنا چاہیے 5-5.5% پر. اگر یہ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کاسٹ آف پروڈکشن پہ فرق پڑے گا. دوسرا یہ کہ جو میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ 25,000 ارب روپیہ ٹیکسوں کی وصولی میں کم ہو رہا ہے. یہ کب کم ہو رہا ہے؟ جبکہ آپ نے 18% GST لگا دیا ہے اور پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ لگا دیا ہے، وہ 0 ہونا چاہیے. لیکن یہ کریں ہم بات یہ کہ بچتوں کی حوصلہ افزائی کریں، قائد اعظم نے بھی کہا تھا. لیکن آج یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پاکستان میں پیسے وہ رکھتا ہے بینکوں میں زیادہ بڑی رقوم جس پہ وہ ٹیکس پے کر چکا ہے، تو اس کو جو بینک سے منافع یا سود ملتا ہے اس پر 45% ٹیکس ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس بڑا رقوم ہے کہ یار 45% میں ٹیکس کیوں دوں، میں کیوں نہیں اس پیسے کو ڈالر میں لگا کے باہر بیچ دوں. خدا کے غضب سے ڈریں، بچتوں کی حوصلہ افزائی کریں، قرضوں کو آپ ڈسکریج کریں. لیکن 45% کیسے لگا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 5%، 10% ہونا چاہیے بچتوں کے اوپر. تو ہماری ان پالیسیوں کو جب آپ بدلیں گے، آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی بدلنا ہے. ہوگا اور پراپر ریفارمز کرنی ہوگی تاکہ ایک بہتر اسٹرکچر یہ اپنی برآمدات کو بڑھایا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شاہد صدیقی، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے گوگل کروم منصوبہ IT سیکٹر کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے اور ایسے میں ایک سب سے بڑی اور خوشخبری یہ ہے کہ گوگل کروم میڈ ان پاکستان منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس منصوبے کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان احمد جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہیں. ذیشان احمد صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا. گوگل کروم میڈ ان پاکستان منصوبہ ہے کیا؟ اس بارے میں بتائیے گا، اور پاکستان میں کیا اب نیا ہونے والا ہے؟ تھینک یو جی، تھینک یو فار ہیونگ می. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بڑے سے چھوٹے میں اگر بات کروں تو گوگل کروم کا جو منصوبہ ہے ایک پارٹنرشپ ہے پاکستان اور گوگل کے بیچ میں. اس کا چیپٹر 1 گوگل کروم بک کی پروڈکشن اور اسمبلی لائن ہے ہری پور کے اندر. بٹ صرف گوگل کروم بک تک وہ نہیں رکا ہوا، محدود نہیں ہے اس تک. اس کے بعد 100,000 کریئر سرٹیفکیٹس کی ایک اگریمنٹ ہوئی ہے. 100,000 AI فرسٹ ڈیولپرس کو سپورٹ کرنے کی بات ہوئی ہے اور کلوز ٹو آئی تھنک فیو تھاؤزنڈ آرگنائزیشنس کو AI انیبل کرنے کی بات ہوئی ہے، جس میں پبلک سیکٹر آتا ہے، اسٹارٹ اپس آتے ہیں اور لارج کارپوریٹس آتے ہیں. سو ان سمری اٹ از اے کولیبوریشن بٹوین پاکستان اینڈ اے ٹیک جائنٹ وچ از گوگل آن assembly and production of Google Chromebooks and support of the local ecosystem. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا پاکستان اور گوگل کو 1 لاکھ ڈیولپرز کو تربیت دینے کا معاہدہ ہوا ہے. ابتدا میں سالانہ 5 لاکھ لیپ ٹاپ تیار ہوں گے، پھر بعد میں یہ تعداد 10 لاکھ کر دی جائے گی. یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے، اس کی بھی تفصیلات بتائیے گا. دیکھیے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، رائٹ. ایک بہت بڑی اسمبلی لائن اور ایک انڈسٹری کھڑی ہو جائے گی اس کے تھرو، رائٹ. میرا جو ویو ہے وہ صرف کروم بک تک پھر بات تھوڑی رکے گی. ڈفرینٹ پروڈکٹس ایڈ ہوتے رہیں گے، ڈفرینٹ چیزیں ایڈ ہوتی رہیں گی. اور لارجلی اگر آپ کروم بک کے ایمبٹ میں بھی بات کریں تو الائڈ انڈسٹری کھڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ، رائٹ. پیکنگ والے، ڈسٹریبیوشن والے، لاجسٹکس والے. سو یہ ایک سیڈ ہے جو ایک لارج ایکو سسٹم کو فیڈ کرے گا. اس سے انڈسٹری ڈیولپ ہوگی، اس سے ایکسپرٹس ڈیولپ ہوں گے اور اس کا نیٹ بینیفٹ اکنامک ہے. ذیشان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ انڈسٹری تو ڈیولپ ہوگی، روزگار بھی بڑھے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ایکسپورٹ جو ہیں اس کو اس سارے منصوبے کے بعد کیا فائدہ ہوگا، اور پاکستانی معیشت پر ان دی لانگ رن اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے سر، ایکسپورٹ کے بالکل آئی تھنک ایکسپورٹ اس کا بالکل ایک اینڈ چیپٹر ضرور آئے گا. اس کے اندر کمپوننٹس آ سکتے ہیں، سروسز آ سکتے ہیں، فل فلیج پروڈکٹس آ سکتے ہیں. ہمارے پاس وی ہیو آل دا رائٹ انگریڈینٹس ان پلیس ان آر اکانومی کہ اس طرح کے منصوبوں کو ہم پہلے انٹرنل کنزیوم کریں ان کو، اور اس کے بعد آگے ایکسپورٹ کے لیے بھی کھڑا کریں. اچھا ذیشان احمد صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ پاکستان میں اب گوگل کے دفاتر بھی قائم ہوں گے، پھر IT کی مقامی جو اشیاء ہیں وہ یہاں پر تیار ہوں گی، جو بھی مصنوعات ہوں گی پھر وہ سستی بھی ملیں گی. تو اس بارے میں بتائیے گا، مصنوعات سستی کیسے ہوں گی؟ جی ویری سمپل جی. آپ کوئی چیز امپورٹ کریں، آپ کو اس کی ڈیوٹیز لگتی ہیں، ٹیکسز لگتے ہیں. جب لوکلی پروڈیوسڈ ہوتی ہے اس کے پاس اس کی پرائس بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے. سو ویری سمپل میتھمیٹیکل آنسر جی. اچھا سر، ذیشان صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے ابھی ہم اگر مار کے حق کی یا بنیان المرصوص کی بات کریں
تو اس میں بھی کامیابی کے ساتھ اپنی آئی ٹی ایکسپرٹ ہونے کے ثبوت دیے، اور خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ساری چیزیں جو کہ عام طور پہ ہمارا دشمن ملک جو ہے وہ اس کا دعوے دار ہوتا تھا کہ شاید وہ دنیا میں اس میں وہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں یا نمبر 1 ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے ثابت کیا کہ ہم بھی ان سے کہیں پیچھے نہیں ہیں بلکہ 2 قدم آگے ہی ہیں۔ آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان سارے یہ گوگل کا یہاں آنا اور یہ موجودہ جو اقدامات ہیں، ہم آئی ٹی ایکسپورٹ میں واقع ہی دنیا میں پہلے نمبر پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ نوجوانوں کو ذرا اس حوالے سے گائیڈ کریں سر۔ دیکھیے سر، پہلے تو میں کچھ چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ہمارا آئی ٹی ایکسپورٹ نہیں ہو رہا۔ وی ہیو ون آف دا لارجسٹ، چھوٹے سے اگر بڑے میں بات کروں، وی ہیو دا لارجسٹ فری لانسر اکانومی، وی ہیو اے ویری تھرائیونگ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم جو اپنے حساب سے کام کر رہا ہے۔ وہ ایکسپورٹ آج بھی کر رہا ہے، چاہے وہ سروسز ہوں، پروڈکٹس ہوں یا اینڈ سولوشنز ہوں۔ سو ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ واٹ آئی انڈرسٹینڈ ہے کہ گوگل جیسا جائنٹ جب آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو آپ کی ایکسپورٹ کا جو رن ریٹ ہے، اس کی فیسیلیٹیشن ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ کیسے بڑھ جاتی ہے؟ آپ کو ہارڈ ویئر سستا ملتا ہے، آپ کو ٹیکنیکل ٹیلر-میڈ کورسز فری میں مل رہے ہیں، آپ کو اے آئی انیبلمنٹ مل رہی ہے، اس کے علاوہ آپ کو پالیسی اور ٹیک سپورٹ مل رہا ہے فرام دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ جب یہ 4-5 چیزیں جڑتی ہیں، یہی بن کے تو ایونچولی لوکل اکنامک ایکسپینشن اور آگے جا کے ایکسپورٹ ایکسپینشن کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ پوری دنیا جو ہے ای کامرس پہ اب چل رہی ہے اور بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی امیزون یا اس طرح کی بہت سی کمپنیز ہیں جو پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ آپ کیونکہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، یہ بھی ذرا گائیڈ کیجئے نوجوانوں کو کہ حکومت کو خاص طور پہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس مارکیٹ سے بھی بزنس جو ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ دیکھیے سر، میرا بڑا کلیئر ویو ہے اس کے اوپر۔ اگر ہمارے پاس امیزون اس وقت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ای کامرس نہیں ہے۔ ہمارے پاس بہت تھرائیونگ ای کامرس چل رہا ہے۔ کچھ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں، کچھ بہت لوکل پلیٹ فارمز ہیں۔ سو میں جوانوں کو یہ کہوں گا کہ یار اگر امیزون اس وقت نہیں ہے، دیٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام گیٹنگ انٹو ای کامرس۔ اپنا بزنس کھڑا کرنے کے لیے اور بہت پلیٹ فارمز ہیں۔ میں ایک انڈیویجول کو جانتا ہوں جو ایکچولی اپنا اسٹینڈ لون ای کامرس پلیٹ فارم 12 دسمبر کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو بڑے دراز ٹائپ جائنٹ کو ان کی ایسپریشن ہے ٹکر دینے کی۔ سو اف وی ڈونٹ ہیو امیزون ٹوڈے ڈزنٹ مین کہ امیزون کل نہیں ہوگا ہمارے پاس، بٹ کل کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، ای کامرس کی انوائرمنٹ ہے، اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل درست بات کہی۔ اب ایک پراپر انڈسٹری ہونے جا رہی ہے، گوگل کروم کے دفاتر پاکستان آئیں گے جس سے نوجوانوں کو بھی روزگار ملے گا۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی جیت ہے، بہت بڑی پیش رفت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے پاکستان میں۔ ذیشان احمد انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے اب نوجوان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت۔